السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے جی. آپ سنائیے خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہو گئی آپ کی سر؟ اللہ کا شکر جی. الحمدللہ. آپ سنائیے. میری اصل میں کل آپ جو میرا خیال ہے کل پرابلم ارینجمنٹ میں ہو گئی تھی جی. تو اس کی وجہ سے بالکل عین وقت پہ مجھے ریکویسٹ کرنی پڑی کہ اس کو کینسل کر دیں. کل کا سیشن ہم نہیں کر سکے کیونکہ ارینجمنٹ کی پرابلم ہو گئی تھی. وہ دوپہر کی جو ہوتی ہے نا جی سیشن، اس میں اصل میں مجھے باہر جانا پڑتا ہے. تو اس وقت تو میرا جو نواسا ہے وہ سو رہا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. تو جو اچھا، دوپہر کی ہوتی ہیں اس میں مجھے کچھ مشکل ہو جاتی ہے. اور کل میں ہاسپٹل سے اتنی تیزی سے بھاگ کے آئی ہوں کیونکہ آئی میں ایم اپنا ویری سوری اباؤٹ اٹ. موبائل نہیں، کوئی بات نہیں، یہ تو نیچرل سی بات ہے. تو وہ کیونکہ میرے ابھی الحمدللہ 2 نوازیں آئی ہیں اور کیا کہتے ہیں بہت مصروفیت چل رہی تھی، تو میں نے پورا سیشن بھی میرا مس ہوا تھا. تو اس دفعہ نہیں ہونا چاہیے، تو میں نے بڑی بچی سے ریکویسٹ کر کے بھائی کہ آج کا سیشن میں نہیں چھوڑ سکتی، میں دوبارہ آ جاؤں گی. پھر میں آئی اچھا تھی. ٹھیک ٹھیک. دیکھا تو مجھے بہت آپ چلو کوئی بات پچھلی ریکارڈنگ دیکھ سکی تھی آپ، یہ جو تھی ہماری اس سیشن کی؟ نہیں. جی وہ وہی دیکھی میں. دیکھی تھی آپ نے. تو اس میں آپ نے کچھ اپنا ڈٹرمن کیا جی اباؤٹ یور وائی. کیوں، کیا موٹیو ہے آپ کا؟ if you would مجھے like to بتا share. دیا تھا اس وقت، اس سیشن کے لیے میں نے شاید آپ کو بتا دیا تھا، شاید ریٹن میں بتا دیا تھا، شاید مجھے یاد پڑ رہا ہے. لیکن میں چونکہ اچھا اس ہفتے اتنی زیادہ بزی رہی ہوں کہ میرا دماغ اس وقت تھوڑا تھوڑا کام کر رہا ہے. اوکے. تو میں دیکھتی ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کو ضرور جواب دوں گی. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے جی. اور صدیقہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. کیسے ہیں آپ؟ آپ خیریت؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیے خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. آل گڈ. I have a question Good. for you, bhai. Yes, So yes. just I want to understand if I understand correctly. So your question was why I want to be better at my own self-assessment, है ना? That's the question. Right. So I Right. want to I want you to tell me agar main sahi path pe hu with my answer, right? Like am I getting it right? Like would this be an accurate thing that the reason why I want to have better self-assessment qualities is to know if I'm a good parent, if I'm a better parent, or a good parent. And the motive behind this is to, it sounds a little harsh, like to get the best from what I've seen and to learn from mistakes that I've seen being made. Okay. Even if that's around my own generation or my previous generation. I think there's nothing at all wrong with that. That is absolutely a very good motive. That obviously one of the most important primary reasons for being good at being better at self-assessment should be self-improvement. We would like to improve as parents, as colleagues, as employees, as proprietors, as whatever we are doing, whatever our roles might be. That should be the primary goal. And ultimately, I mean, this motive has to be related to what about our own surroundings. It is not about our faith as such. Ultimately, everything that a faithful person should be doing is to succeed in whatever he believes to be what real life is. So how would we go about that? You see, it's very easy to say that میں یہ اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، ٹھیک ہے جی، تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. نہیں، میں کیا کروں گا تو اللہ خوش ہوگا؟ مطلب میری سیلف اسیسمنٹ سے اللہ خوش ہو جائے گا؟ کیا کرنا ہے، وہ جو کیا کرنا ہے وہ اس دنیا سے ریلیٹڈ ہوگا، ٹھیک ہے جی. اینڈ دیٹ وڈ بی ایز یو سیڈ being a better parent or being a better teacher or whatever your roles are. You know, that is important because sometimes, as I said earlier in the last session, probably I mentioned that
that sometimes when we are in a fixed kind of situation, our vision becomes tunnel. You know, we look at life through a tunnel vision. All the problems concentrate, all the improvements focus on one particular point. I would like to be a better, let's say if Khuda na khasta somebody is going through a tough time in marriage, they would say that I would like to improve my relationships. That is my target. Mm-hmm. Or if you're having problems with your job, you might say that I would like to be a more creative, at my work. I would like to be more diplomatic with my seniors, all those stuff. But Mm-hmm. ultimately, what is important is really the final thing is to improve myself. Whatever I am today, I should take the next step forward to be a better person as an overall thing. And that is what we will be getting at, inshallah, in these sessions. کہ ہم کس طرح سے اپنے ویژن کو براڈر کر سکتے ہیں rather than being caught with the needs of the hour only. اپنے perspective کو کیسے بدلیں؟ It's very difficult sometimes, and that is why we sometimes have to use imagination. کہ ہم اپنے perspective کو کیسے چینج کریں. کبھی کبھی ساری کی ساری زندگی کا فوکس جو ہے وہ اس وقت کی پرابلم کے سلوشن پہ آ جاتا ہے. And we need to get above that and see life from a broader perspective. وہ کیسے کیا جا سکتا ہے وہ ہم انشاءاللہ we will be practicing that انشاءاللہ. لیکن I think your why is absolutely fine. Absolutely fine. Thank you. ٹھیک جی. عبدالرحمان آپ کچھ کر سکے جی؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر آپ کچھ بول رہے تھے. میں نے گزارش کرتا کہ آپ جو ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا the idea was to develop a why for our being better at self assessments. آپ کا کیا موٹیو ہوگا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا اسٹیٹمنٹ ہوگی کہ میں کیوں بہتر ہونا چاہتا ہوں اس اسکل میں، تو کیا آپ نے اس پہ کچھ سوچ کا ٹائم ملا آپ کو؟ انفارچونیٹلی نو سر، اتنا گہرائی میں نہیں سوچ سکا میں. اوکے اوکے ٹھیک ہے جی. یعنی یہ صدیقہ نے ابھی شیئر کیا اپنا. کروں آپ سے؟ آپ فرمائیے. بالکل. ایسا ہے سر کہ میں اپنی زندگی کو جو میں نے گزاری ہے اس میں اپنی جتنی بھی میری خامیاں تھی ان کو جب میں آپ کے پروگرام میں آئی تو وہ میں ان کو بہت اچھی طرح سے جج کرنے کے قابل ہوئی ہوں. اور میں اب یہ سوچتی ہوں کہ میری زندگی کی بقیہ زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں جتنی آسانیاں دے سکتی ہوں لوگوں کو میں وہاں وہ آسانیاں بہم پہنچاؤں ان کو. تو اس کے لیے جو ہے وہ میں پریکٹیکلی ورک بھی کروں اور وہ میں کر رہی ہوں. اور دوسرا یہ کہ اگر میری وجہ سے کوئی کسی کی تھاٹ بہتر ہو جائے دین کے معاملے میں بھی اور ویسے بھی، تو یہ بھی میں جو ہوں نا وہ کوششیں کر رہی ہوں. اور میری یہ کوششیں پریکٹیکلی، یعنی ایک میرا ہفتے میں 3 دن کا ایک میرا گروپ ہے جس پہ میں جو ہے وہ اپنا کانسیپٹ دیتی ہوں جو مجھے قرآن سے سمجھ میں آتا ہے. پہلے میں لیکچر ڈالتی ہوں، اس کے بعد جو ہے پھر اس کے اوپر ہم سوالات کرتے ہیں. سوالات کرنے کے بعد جواب. اور ایسا ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو بڑے شائع تھے، 2-3 خواتین، ایسے خواتین ہی ہے، اس میں مرد نہیں، تو اس میں وہ اب بولنے کے قابل ہو گئے ہیں اور وہ اتنا اچھا بولتے ہیں کہ مجھے کبھی کبھی میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں کہ اللہ میاں بس تو نے اگر 2-4 لوگوں کو بھی کچھ بہتر کیا ان کی بیہیویئر کو اور ان کی زندگی کو، تو یہ میرے لیے جنت میں جانے کا راستہ بنے گا. تو انشاءاللہ. یہ چیز جو ہے وہ میں کر رہی ہوں. اور کچھ اپنے جن کے پاس جو فائنینشلی انہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے، ایسے غریب بچوں کے لیے جو مہنگائی کی وجہ سے اسکول بھی چھوڑ چکے ہیں، ان کے لیے تھوڑا بہت پڑھائی کا سامان اور ان کو پڑھانا جا کر، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اپنے خاندان اور اپنے آس پاس میں یہی کوشش ہے کہ نہ ہماری ذات سے، ہماری زبان سے
وہ جو ایک حدیث پڑھی تھی نا کہ مسلمان کی زبان سے اور ہاتھ سے جو ہے محفوظ رہنا چاہیے دوسروں کو، تو یہ چیز جو بالکل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ سر بہت میں خوبصورت بات. تھوڑا سا ایک اور مشورہ آپ سے کرنا تھا کہ نا ابھی پچھلے دنوں ایک عجیب سچویشن سے میں دو چار ہوئی ہوں، وہ یہ ہے کہ مجھے 4 سال ہوئے ہیں ریٹائرمنٹ کے پیریڈ سے گزرے ہوئے، گورنمنٹ میں تھی میں، تو کلسٹر بجٹ ہم یوز کرتے تھے۔ اب اس کے بارے میں نا ہماری جو موجودہ ہے میری جگہ پہ جو موجودہ ہیڈ مسٹریس ہے، انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیں اور اپنا وہ کروائیے، آڈٹ کروائیے، آڈٹ ٹیم آئی ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے مجھے خاموشی سے کہا اس آڈٹ ٹیم کا مقصد ہے صرف پیسے لینا، تو آپ جو ہے وہ اپنے حصے کے پیسے لے کے آ جائیں۔ تو سر میں کراچی میں رہتی ہوں اب، اور میری جاب تھی ہب میں، یہ بلوچستان کا علاقہ ہے، اور میرا ہیڈ آفس جو ہے وہ اتھل میں تھا، اور میرا مین ڈائریکٹر اور سیکرٹری جو ہے وہ کوئٹہ میں بیٹھتے ہیں۔ تو اگر یہ لوگ مجھ پہ کچھ لگاتے، کوئی پیرا لگاتے یا کچھ کرتے، تو مجھے کوئٹہ کی عدالت کو فیس کرنا پڑتا۔ تو میں نے اسٹینڈ لے لیا کہ نہیں، ان سے کہیں کہ وہ جتنے بھی پیرا میرے پہ لگا سکتے ہیں وہ لگائیں، میں نے اپنے بجٹ میں کبھی بھی کوئی بے ایمانی نہیں کی ہے، اور میں اس چیز کے لیے تیار ہوں۔ حالانکہ مجھے پتا ہے کہ میں ایک اذیت میں مبتلا ہوں گی جب کراچی سے مجھے کوئٹہ جانا پڑے گا، اور وہاں رہائش بھی کرنی پڑے گی، اور پتہ نہیں وہ کتنی پیشیوں میں مجھے وہ کریں گے، لیکن سر میں نے یہ اسٹینڈ لیا۔ تو ابھی یہ پروسیس چل رہا ہے، دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ تو آپ بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس اللہ پریشانی تعالیٰ سے آپ کو کامیاب کرے گی انشاءاللہ. اور یہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ بات ہو چکی ہوئی ہے ہمارے یہاں. ایک بات تو اس کو کلیئر کر لینا چاہیے کہ جب بھی کبھی اتھارٹیز، دیکھیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے بڑا کلیئرلی اس چیز کو جس طرح سے بیان کیا ہے، یعنی اتھارٹیز تک پہنچنا، میں یہ کوشش کروں کہ میں اتھارٹی تک پہنچوں تاکہ کسی کا حق لے لوں. ٹھیک ہے جی، یہ ہے جو رشوت ہے، جس کو قرآن مجید میں بھی اور روایتوں میں بھی کہا ہے نا کہ الراشی والمرتشی، جی کہ جی رشوت بالکل لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں ہی کلاہما فی النار، دونوں ہی جہنم میں جائیں گے، اس لیے کیونکہ وہ دونوں اب کولیبریٹ کر کے کسی کا حق مار رہے ہیں. ہمارے ہاں رشوت کی ایک خاص صورت وجود میں آ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب آپ نہیں یعنی قرآن مجید نے اس کو جس طرح سے بیان کیا وہ میں آپ کے ساتھ عرض کرتا ہوں، یعنی اپنے مال کو اتھارٹیز تک پہنچنے اور اس کے ذریعے سے کسی کا حق مارنے کے لیے استعمال مت کرو. ٹھیک ہے جی، یہ ہے جو رشوت جس کو قرآن نے پریزنٹ کیا. اب ایک اور صورت وجود میں آ گئی ہے، وہ یہ کہ اتھارٹیز خود جو کہ who are already salaried to do their work, who get جی their جی salaries، وہ آپ سے رجوع کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنا حق چاہیے تو ہمیں پیسے دے دیں. اس میں اگر خدا نہ خواستہ سچویشن یہ بن جائے کہ آپ ایک حاصل کو اوائڈ کرنے کے لیے کوئی پیسے دے سکتے ہیں اور دیتے ہیں، تو یہ آپ کی طرف سے رشوت نہیں ہے. اس کو سب سے پہلے تو اس کو سمجھ لیں، یہ وہ چیز نہیں ہے جدھر آپ مرتشی بنتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یعنی مرتشی وہ ہے کہ جو خود اتھارٹیز کی طرف رجوع کرے اور یہ کہے کہ مجھے کسی کا حق دو، یعنی میرا ہی حق. یہ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ اپنے پوسٹ ماسٹر کے پاس جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ میرے ہمسائے کا ایک لیٹر آیا ہے، یہ 5,000 روپے لو اور وہ لیٹر مجھے دے دو. یہ ہے جس میں کہ آپ اور اتھارٹی دونوں کرپٹ ہو رہے ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ آپ کا پوسٹ مین آپ کے پاس آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کا لیٹر آیا ہے، آپ مجھے 200 روپے دیں اور یہ لے لیں. یہ جو وہ کہہ رہے وہ اس کے لیے تو بالکل ناجائز ہے، لیکن آپ کو اپنا حق لینے میں اگر اس کو پیسے دینے پڑ رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے ناجائز نہیں ہے. ناجائز نہیں ہے، بچ سکتے ہیں تو ضرور بچیں، اللہ تعالیٰ بہت اجر دے گا. آپ نے جو اختیار کیا رستہ وہ یقیناً بڑی عظیمت کا رستہ ہے جی، اللہ تعالیٰ اس پر بہت اجر دے آپ کو. اور اللہ تعالیٰ مشکلات سے، اس طرح کی غیر ضروری مشکلات، جب میری والدہ یہ بڑی دعا کیا کرتی تھی، پنجابی ہیں ہم لوگ، تو پنجابی میں جو وہ دعا کیا کرتی تھی وہ یہ کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ سچی جھوٹی تو بچائے، یعنی ہاں سچے الزام سے بھی بچائے اور جھوٹے الزام سے بھی بچائے. جی 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 ٹھیک ہے جی، تو وہ یہ بڑی، مجھے اس زمانے میں تو اتنا احساس نہیں ہوتا تھا، جب آدمی پریکٹیکل لائف سے ریلیٹ کرتا ہے تو اس چیز کا بڑا احساس ہوتا ہے. دوسری ایک چیز ویسے ہی میں آپ کو
آپ نے جو بات فرمائی اس سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے جو آپ نے پہلے بات کی تھی، یعنی دین سے ریلیٹڈ چیزیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک ہم نے ایک ڈویژن کر دی ہے جی زندگی میں، اور شاید یہ بڑی خطرناک ڈویژن ہے. یعنی دین اور دنیا کی ڈویژن کر دی ہے ہم نے. ٹھیک ہے جی، دین سے ریلیٹڈ کیا چیزیں ہیں اور دنیا سے ریلیٹڈ کیا چیزیں ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ دیر آر سرٹن تھنگس کہ جو مثال کے طور پر دنیاوی ہیں. آپ زراعت کے نئے نئے طریقے اڈاپٹ کریں گے، ایک دنیاوی چیز ہے. لیکن آپ زراعت جب کرتے ہیں تو اس میں بھی دین انوالوڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، مثال کے طور پر آپ نے اگر لال مرچ پیسنے کا کام شروع کیا ہوا ہے تو اس میں آپ اینٹ کا گارا ملائیں گے تو یہ اصل میں دین انوالو ہو گیا ہے. تو اس کو اس ڈویژن کو جو ہے نا جی، یہ دس ہیز ٹو بی کیپٹ ان مائنڈ کہ اصل میں یہ ڈویژن کوئی آربیٹری ڈویژن ہے جو ہم نے کی ہوئی ہے. I would not totally agree with this division of دین and دنیا. اگر دین دنیا سے ریلیٹ نہیں کر رہا تو پھر اصل میں ایک پرابلم ہے، سیریس پرابلم ہے. یعنی اگر میری نمازیں بہت اچھی ہو گئی ہیں لیکن میرا ہمسایہ میرے سے راضی نہیں ہے اور ہمسائے کے حقوق میں مار رہا ہوں، یا میری اولاد جو ہے وہ میرے سے تنگ آئی ہوئی ہے، یا میں اپنی اہلیہ کے معاملے میں میرا معاملہ جو ہے وہ بالکل ناجائز ہے، تو دیٹ از یہ دین ہے. دیر از نتھنگ سیپریٹ. اس میں یہ اس چیز کو بالکل کلیئر کر لینا چاہیے. یہ ہے جو چیز مشکل ہے، یعنی اس چیز کو سمجھ لیں. میں آپ کو عرض کرتا ہوں ریلیجن بیکمز ڈیفیکلٹ when it actually is incorporated in life. ریلیجن از ناٹ ڈیفیکلٹ اگر آپ اس کو ریچول تک رکھیں. مثال کے طور پر زندگی میں ایک دفعہ حج کر لیا، مثال کے طور پر رمضان کے ایک مہینے کا روزے رکھ لیے اور اس کے بعد واپس اپنی روٹین پہ آ گئے. مثال کے طور پر 5 وقت کی نماز پڑھی، نماز کے ٹائم پہ آپ نے اپنے آپ کو صاف ستھرا کیا، نماز پڑھی، اس کے بعد واپس آ کے اپنی دنیا میں انوالو ہو گئے، بلکہ شاید نماز کے بیچ میں بھی دنیا ہی کا سوچتے رہے. تو یہ جو ڈویژن ہے یہ جب تک رہے گی اس وقت تک اصل میں دین قائم نہیں ہوا. مطلب دین اپنی اسپرٹ کے ساتھ موجود نہیں ہے. ریلیجن what it requires of us is کہ مجھے خدا جو مجھے نماز میں یاد دہانی کا ذریعہ بن رہی ہے، جو نماز، وہ خدا اب نماز کے بعد بھی یاد رہے. جب میں کسی سے ملوں تو خدا یاد رہے، جب میں کسی سے بات کروں تو خدا یاد رہے، جب میں ادھر بیٹھ کے 3 لوگوں سے بات کر رہا ہوں تو مجھے یہ یاد رہے کہ ایک چوتھا خدا بھی سن رہا ہے. میں اپنی بڑائی یہاں پہ بیان کر کے چلا جاؤں گا، جواب کیا دوں گا اسے؟ یہ جو ایسپیکٹ ہے ٹل دا ٹائم دس بیکمز اے پرماننٹ فیچر آف مائی لائف، یعنی میری زندگی اصل میں پوری کی پوری ریلیجن کی تصویر بنے. خدا یاد رہے، مجھے ڈس اپوائنٹمنٹس کا سامنا کرنا پڑے گا زندگی میں، میری ایکسپیکٹیشنز ٹوٹیں گی، میرے پلانز خراب ہوں گے، یہ سب کچھ ہوگا. ہاؤ ڈو آئی ریئیکٹ، ہاؤ ڈو آئی ریسپونڈ ٹو دوز سچویشنز؟ خدا یاد ہے. یعنی یہ جو ایسپیکٹ ہے نا جی، ٹل دا ٹائم، یہ I would say that this is an ideal that we all should try to achieve. I'm not saying, unfortunately, because we have been conditioned to think about certain acts as religious acts and certain other acts as, having nothing to do with religion. This is not right. اس ڈویژن کو ہٹانے کی ضرورت ہے جی. یعنی religion is here to tell us how to live. Primarily. جی سر، ایک بات اور بھی ہے کہ جو کانسیپٹ ہمارے امی کے زمانے کے، دادی کے زمانے کے تھے ریلیجن کے بارے میں، انہوں نے ہمیں کبھی ایسا نہیں کہا تھا کہ ترجمہ پڑھو، تفسیر پڑھو. وہ تو بس صرف قرآن پڑھو اور یہ تلاوت اور روزے اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی تھی گھر میں وہی چل رہی تھی. لیکن سر پھر مجھے جب سیٹسفیکشن نہیں ہوئی تو پھر میں نے پڑھنا شروع کیا، مطلب 9th اور 10th کلاس سے. پھر پڑھتے اب جب میں میزان پر آئی نا سر، میزان کی میں نے کلاسیں لی تو پھر مجھے لگا کہ میں مطلب جتنی چیزیں میں نے پیچھے چھوڑی تھی یا دیکھی تھی وہ اس لیول کی نہیں تھی جو میزان کی کلاسز لینے کے بعد مجھے پتا چلا. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا، اس کے پیچھے میزان کی وہ تصویر آ رہی ہے سامنے جس میں جاوید صاحب نے جو ہے وہ اخلاقیات اور ایمانیات کو الگ الگ کیا ہے نا، اور بتایا ہے کہ ہماری کیا مطلب. بہت پڑھنا تو اس کو مشکل تھا ہی،
اور لیکن یہ اچھا ہوا کہ اردو تھوڑی سی بہتر ہوئی. لیکن یہ کہ اس کو جو سمجھایا ہے نا انہوں نے وہ بس لاجواب ہے. کہ مطلب ہمارا جو پورا کا پورا تصور تھا نا ہمارے دین کے بارے میں، وہ اخلاقیات سے سمجھ میں آیا کہ واقعی جب نماز پڑھنے کے بعد آپ دنیا میں داخل ہوتے ہیں تو کیا اللہ میاں یاد رہتے ہیں یا نہیں رہتے، اور اس کے بعد بالکل. جو ہے اخلاقی. تو یہ آپ اختلاف اگر ہو جائے، جس سے اختلاف ہو گیا، جس نے آپ کے ساتھ اونچے لہجے میں بات کی ہے، اس بالکل کو ہاں جواب دیتے ہوئے خدا یاد ہے. بالکل یعنی آپ کا رسپانس خدا کو ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. آئی بالکل مائٹ بی ٹاکنگ ٹو یو، آپ مجھے جو جواب دیں گے یا میں آپ کو جو جواب دوں گا، مجھے یاد رہے کہ آئی ایم ناٹ ریسپونڈنگ ٹو سلما نثار صاحبہ، آئی ایم ایکچولی ریسپونڈنگ ٹو گاڈ. ڈو آئی ریمبر دیٹ؟ If whether it is somebody who is being respectful to me or somebody who is being very degrading and disrespectful to me, میں اس کو کیا رسپونڈ کروں گا؟ بھول جاتا ہوں جی، میں سیریسلی بھول جاتا ہوں. بہت مشکل ہے، یہ Becomes بہت مشکل difficult. ہے جی. لیکن یہ وہ آئیڈیل ہے جس کو اپنے سامنے لازماً رکھنا چاہیے جی. میں آپ سے عرض کروں، یہ چیز جو ہے یہ خاص طور پہ کیونکہ آپ یہ کام کر رہی ہیں، میں اس میں آپ کے ساتھ صرف یہ شیئر کروں گا کہ یہ کام کرتے ہوئے یاد رکھنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہم جس وقت اپنے آئیڈیاز کو اون کر کے پریزنٹ کرتے ہیں، میں جو اپنا آئیڈیا پریزنٹ کرتا ہوں اور اس پر کوئی تنقید کرنے والا آئے تو سب سے پہلی چیز میرے اندر یہ نہیں پیدا ہوتی کہ میں اس سے سیکھتا ہوں. سب سے پہلی چیز میرے اندر یہ پیدا ہوتی ہے کہ مجھے اپنی بات کو ڈیفینڈ کرنا ہے. جی اور یہ ڈیفینس میں بھول جاتا ہوں کہ مجھے خدا کو بالکل منہ دکھانا ہے. صحیح. I want to dominate. I want to show that, I know. It becomes a very dangerous thing. It's a very slippery ground, honestly. یہ جو پبلک اسپیکنگ، موٹیویشن، یہ وہ سب چیزیں ہیں نا جی، سم ٹائمز آئی تھنک کہ اپنے آپ کو خود ایک بہت بڑی آزمائش میں ڈالنے والی بات ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے مدد کرے جی، آپ کی بھی میری بھی. آئی ریئلی نیڈ اٹ. اچھا جی، ہم لیٹ اس موو فارورڈ. جی حمزہ صاحب، آپ کو خوش آمدید جی، تھینک یو فار کمنگ. مجھے یہ بتائیے کہ ڈڈ یو گیٹ سم ٹائم ٹو ورک آن یور وائی؟ اف یو وڈ کائنڈلی انمیوٹ یور سیلف اینڈ شیئر. اگر آپ کو ٹائم ملا، نہیں کوئی بات نہیں ہے، آئندہ کر لیں. بٹ اف یو وڈ لائک ٹو شیئر. جی میری آواز آ رہی جی حمزہ؟ السلام علیکم. آئی تھنک چلیں میں یہاں سے شروع کرتا ہوں جی. وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ دا نیکسٹ اسٹیپ ہیئر. اب ہم ابھی تک ہم بات کر رہے تھے کہ اس کے بارے میں ہم نے جو کرنا ہے، ٹھیک ہے جی. یہاں سے آگے جو ہم کرنے لگے ہیں، اٹ ریلیٹس ٹو ہاؤ ول وی گو اباؤٹ اپلائنگ دا ڈیفینیشن. اس کی ڈیفینیشن 2 سٹیجز میں ہم کریں گے. پہلی سٹیج یہ ہے کہ جس میں ہم اس کو کانسیپچولی سمجھیں گے کہ کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے جی. اینڈ نمبر 2 از گوئنگ ٹو بی وی ٹیک این ایگزامپل from our lives, which is relevant to our own personal things. It could be a professional, it could be a personal example. مجھے یہ اچیو کرنا ہے، اب ہم اس کو اپلائی کریں گے، اس پہ اس پورے پروسیس سے گزاریں گے. میں آج جس جدھر سے بات شروع کر رہا ہوں وہ اصل میں یہ ہے کہ ہم نے جب اس کو ڈیفائن کیا تھا، when we talked about the 3 dimensions, when we talked about self-assessment, we actually mentioned 3 dimensions. Starting from the first paragraph, we said consciously assessing one's capacities and capabilities before taking any responsibilities and committing oneself to tasks, continuing to do so during the task and after the completion of that task. So if we look at it, we are actually talking about the 3 dimensions, time dimensions. ٹھیک ہے جی. Before taking or accepting a responsibility, during the time period that we have committed ourselves to fulfilling something, some responsibility, and number 3 is after the event. So if you look at it from this perspective, we're basically saying that assessing ourselves according to the given criteria, on the given criterion, whatever these criteria are, which we have mentioned in the second paragraph, before the event,
if I were to ask you, میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ بیفور دی ایونٹ سوالات کیا پیدا ہوتے ہیں، وہ اصل میں یہ بتائے گا کہ ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے. آپ جب اس کو سامنے رکھیں، مثال کے طور پر میں ایک ذمہ داری لینے لگا ہوں، کسی نے مجھے فون کر کے کہا ہے کہ کیا آپ یہ کام شروع کر دیں گے. ابھی میرے ساتھ اس سیشن سے پہلے یہ واقعہ ہوا جی، that somebody said to me that we are 4 friends and we would like you to take a session with us on a regular basis. And the first thing that came to mind was, this is very good. And he especially said that, we'll arrange for some payment as well. So I thought, that's very good. So the first thing that comes to mind is, why not? Let's do it. But I wanted to deliberate over it before the event, before I take the responsibility. Let's be conscious about it. اس کے نتیجے میں کیا کچھ ہوگا. ٹھیک ہے جی. What are the questions? Think about it. میں کوئی کمٹمنٹ کرنے لگا ہوں، کوئی رسپانسبلٹی لینے لگا ہوں، آج لینی ہے، یا میں نے ایک ہفتہ ڈیلے کر دیا اسے، میں نے کہا میں نیکسٹ ٹائم آپ کو انشاءاللہ I'll let you know about it. So think about it for a moment. کیا سوالات ہیں جو پیدا ہوتے ہیں آپ کے ذہن میں؟ کیا سوالات آتے ہیں؟ میں ایک ذمہ داری لینے لگا ہوں، اس کو لینے سے پہلے مجھے کیا سوالات پیدا ہونے چاہیے یا آنے چاہیے، یا مجھے کن چیزوں پر غور کر لینا چاہیے. سو اینی تھنگ دیٹ یو وڈ لائک ٹو سے، انشاءاللہ وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. بٹ دس از اسٹرینج. جی پھر سے سر یہی سوال آئے گا نا کہ جو وقت آپ نے دینا ہے یہ کام شروع کرنے سے پہلے، کیا آپ کے پاس وہ اتنا وقت ہے کہ آپ باقاعدگی سے ریگولرلی آپ اس کو جو کمنٹ کرنے جا رہے ہیں اس کو آپ پورا کریں گے. ٹھیک ہے. پھر اگر جو ایریا آپ لے رہے ہیں اس پر آپ کی نالج کتنی ہے، آپ اس کو ڈلیور کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، اور اس کے لیے آپ کو اگر خود محنت کرنا پڑی تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس وقت ہونا چاہیے. آپ نے سب سے پہلی چیز کیا بتائی، ذرا پلیز پھر سے ریپیٹ کیجیے گا. میں ایک چیز میں کنفیوز ہو گیا تھا. آئی واز ایکچولی moving my mouse and I suddenly saw that my mouse was moving on my pad. So that confused me. I got distracted. I'm so very sorry about it. جی مجھے پلیز ایک دفعہ پھر بتائیے گا کہ کیا آپ نے پہلا پوائنٹ کیا بتایا تھا، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایونٹ کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے جو کمٹمنٹ ہوگی آپ کی وہ وقت کے لیے ہوگی کہ آپ نے وہ وقت والے نے ہر صورت نکالنا ہے، اور اس میں جو ہے وہ آپ نے کوئی گھپلے بازی نہیں کرنی ہے، کوئی جھوٹ نہیں بولنا ہے، کوئی کچھ نہیں کرنا ہے، پوری ایمانداری کے ساتھ آپ نے وہ وقت دینا ہے. اور اگر اس کام کے بارے میں آپ کو خود کوئی نالج حاصل کرنی ہے، سیکنڈ اسٹیپ، تو اس کے لیے بھی آپ نے جتنی محنت آپ کو کرنی چاہیے اس سے بھی جو ہے وہ گھبرانا نہیں ہے اور وہ کرنی ہے، اور اس کے بارے میں جتنی نالج آپ کو چاہیے وہ آپ کو حاصل کرنی ہے کسی بھی صورت میں. یہ 2 کمٹمنٹ کے ساتھ ہم کو. Do I have the time for it? Number one. Do I have the knowledge for it? Do I need any knowledge to fulfill the commitment? ٹھیک ہو گیا جی. Do I need knowledge for it? ٹھیک ہے. Anything else? Maybe am I aware of, depending on what the task is, then am I aware of what the hurdles might be? Am I aware of the hurdles? ٹھیک ہے جی. Also, am I aware of if this has already been done and my expectations, my own expectations and the expectations expected of me by the person, maybe it's a task given to me or maybe I'm doing my own task. So is there a certain criteria to meet? Is there a certain level of expectations? Or am I being compared to my own previous self or to someone else? The first thing you said was, has it already been done? How would that relate to this? So like if I'm taking a task, like for example, if I'm creating if I've given a task to create a new lesson, a new syllabus, right? And so I think about the time, I think about the knowledge, I think about the hurdles,
And now I'm going to think of what sort of I can't think of the right word, but what sort of a criteria am I meeting? Like, what is my what am I being placed against? Like, what has someone else done something that I'm going to be compared? Like, how will I do that? My evaluation, how will that happen? Okay. So let's put it this way. What will success in this task mean? Absolutely. What would it mean to be successful, right? Would that be all right? Absolutely. Okay. What would it mean to be successful? Okay. Right. جی کوئی اور بھی ایڈ کرنا چاہیں جی؟ ہاں جی. Anything else? Do you think your own, for instance, somebody has asked you to do something, should this question be in your mind, that is doing this thing according to what I hold as important in my life? Absolutely. Perhaps it could be like, is this I've totally lost words. Is this at my level of value? Like, does this Right. defer me from my maybe religious values, social values, personal values? Bilkul. Does it fit in, right? Does it fit in with my with what I hold as important, or my value system? My value system should be a criterion. We mentioned, if I remember correctly, in this second paragraph, we have my aspired vision for myself. So that would probably be a very major, that probably should be a major criterion. My importance, my value system, and what I hold as important. Gee, anything else? Sir, one of the things which I think is might be important, like before starting a task, I should know what type of counter questions would be coming to me. I mean, if I right. Now, what exactly do you mean by counter question? इसको थोड़ा वाज़ेह कीजिएगा. I'm not getting the exact words, sir, but suppose कोई नहीं, conceptually बता दें. You don't have to be precise. हम उसको we will try to determine that. ये अचानक जो सवालात, मेरी बुरी आदत है ना, मैं लोगों के ऊपर डाल देता हूँ, वो उसमें ये हो जाता है. इसकी फिक्र ना करें. We don't have to be precise. हमें ये iterative process है. इससे इंशाल्लाह हम iterations के साथ precise कर लेंगे. ठीक है. Suppose I want to suppose an example, hypothetical example, that I had some question, suppose ABC, but I didn't thought that XYZ is also an XYZ is a way that this question would go. That answer I didn't thought of it. I mean, my perspective was very small, that I didn't thought that right. this type of direction this conversation would go. So how to know that? I mean, how to I think that better word would be increasing the perspective, like you said in the beginning. To broaden the perspective. Broaden the perspective, yes. What other options might I have? Yes, sir. Yes. Right. What other, I mean, let's say if you are about to take a responsibility for something, you should ask yourself, what other ways can I fulfill this responsibility?
Why is this sort of maybe میں اس کو جب اگر بیان کروں تو جس طرح سے سمجھاؤں تو شاید یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایک چیز مجھے ڈسٹرب کر رہی ہے تو میں اس کو رک کر یہ سوچوں کہ میں کیوں ڈسٹرب ہو رہا ہوں, میں اور کس طرح سے سوچ سکتا ہوں. اگر ایک رسپانسبلٹی میرے ساتھیوں نے کہا کہ آپ ہمیں ایک سیشن لے لیں اور میں اوائڈ کرنے کی طرف بڑھ رہا ہوں, اور اگر اوائڈ کرنے کی طرف بڑھ رہا ہوں تو میں اس پر بھی سوچ لوں بفور آئی سے نو کہ what other options can I adopt? Is this what you're saying? Yes, sir. Thinking all the Okay. options of a given Okay. task solution. What other options might I have to carry it out, to carry out the responsibility that I'm about to take? Right? Yes, sir. Yes. Yes. Okay. And would you think that this would come in the knowledge part? اس کو ہم اس میں اس کا حصہ بنا سکتے ہیں. جی ہاں سر. I mean, یعنی اس کو ایک سب ہیڈنگ میں لے آ سکتے ہیں اس کے ساتھ. What other options to carry out? جی ٹھیک ہو گیا جی. اینی تھنگ ایلس جی؟ یہ دیکھیں جو ہم نے ابھی سامنے رکھا ہوا ہے آپ کے, یہ میں نے ایک تو یہ جو اسٹیٹمنٹ لکھی ہے اس میں ظاہر ہے اس کو ٹھیک کر لیجیے گا. assessing ourselves on the given criteria. On the given criteria. The given criteria is that what we mentioned in the second paragraph. When I say the given criteria, it actually refers to the second paragraph. Assessment, effective self-assessment covers the domains of one's aspired vision for oneself, one's intentions, motives. I think one of the very important things that we need to ask, the way we did for the whole process of self-assessment, جس کے بارے میں میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کو پلیز ختم نہ سمجھیں. آپ میں سے جن لوگوں نے ابھی شیئر نہیں کیا تو اس کو ضرور شیئر کرنے کی طرف بڑھیں گے آگے, بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سیلف اسیسمنٹ کرنی کیوں ہے. اگر آپ کا وائی اسٹرانگ نہیں ہے تو آپ نہیں کریں گے. اس کو بڑا کلیئر رکھیے, اس کو بہت ذہن میں رکھیے گا that if you don't have a very strong why for anything and that thing is difficult to achieve, you will try to avoid it. We will get into procrastination. ہم اوائڈ کرنے لگ پڑیں گے, چھوڑنے لگ پڑیں گے, اس کو یہ دوسری چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہو جائیں. Having a very strong why is what gives you the impetus to do the hard work. So that is why I think one thing is very sure, that we should work on the why for the self-assessment as a whole. But looking at it from a problematic perspective, isme, before the event, why do I want to take this responsibility? ٹھیک ہے نا جی. یہ سوال جی ایس ڈی جی اکیڈمی. عمار جعفری بول رہا ہوں سر, عمار جعفری بول رہا ہوں. جی عمار صاحب خیریت سے ہیں؟ آپ خیریت سے. اچھا, یہ جو آپ نے بھائی کی بات کی تھوڑی سی میں کرنا چاہوں گا, کیونکہ ہم ہیومن مائنڈ کی بات کر رہے ہیں. ہیومن مائنڈ اس وقت اس فریم آف ٹائم میں جب آپ میں بات کر رہے ہیں اتنا ڈسٹریکٹ ہو چکا ہے. وہ ایک, سوری ٹو یوز دا ورڈ, پنجابی میں کہتے ہیں رب نڑے کسن نڑے. تو یہ جو جتنے ہیں نا باتیں, موٹیویشن, وائی, یہ کرنا چاہیے, وہ ویژن وغیرہ, یہ آج سے 10 سال پہلے تو بڑی اچھی لگتی تھی, مطلب مجھے پرسنلی. اس کا مجھے تھوڑا سا اس میں کہ جو آپ نے سیکنڈ پیرے میں لکھا ہے, یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جو کہ انٹینشنس کیا ہے, موٹیوز کیا ہے, ایزمپشنس کیا ہے, ظاہر ہے یہ بڑی ریلیونٹ چیزیں ہیں. لیکن جو وائی ہے یہ فلیکسیبل ہو گیا, اور یہ اب میرا خیال چینجنگ گول بن گیا. فار ایگزامپل, اگر میرے گھر میں پانی آ جائے بیسمنٹ کے اندر, تو بارش بہت تیز ہو رہی ہو, اور اس دن میں نے جاگنگ پہ جانا ہو اپنی ہیلتھ کے لیے, تو شاید وہ بائی کام نہیں کرے گا میرا نا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی میں ڈیلی صبح جانا ہے 6 بجے میں کہوں یار تو بچے ہیں, مسئلہ ہوگا. اس کا ذرا تھوڑا ایکسپلین کریں گے ذرا. نہیں, میں آپ کا سوال مجھ پر پوری طرح واضح نہیں ہوا. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ the why has become vague in people's lives. نہیں, ویک کا لفظ میرا اسٹرانگ ہوگا. وائی کے اوپر نا یہ اس ہو یہ گیا ہے کہ جو انسان ہیومن مائنڈ ہے نا, کمپلیکس مائنڈ ہے, ہمیشہ ریئیکٹیو ہوتا ہے, ریئیکٹیو.
کہ یار بس یہ کرنا ہے. فار ایگزامپل میں چلیں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. ایک خاتون کھانا پکا رہی ہے, انڈیا پکا رہی ہے, تو اس کو مطلب اس کا بھائی یہ کہ اچھی خوراک بناؤں, میں سب کچھ کروں جو بچوں کے لیے وہ نا محنت کر رہی ہے بھائی کے اندر نا. ایک دم اس کی ڈسٹریکشن ہو جاتی ہے دماغ کی کہ وہ بچہ گر پڑتا ہے سیڑھیوں سے نا. اب وہ یہ چاہے ہڈی جل جائے اس کی نا, ادھر بھاگے گی وہ ادھر نا کہ پہلے اپنے بچے کو بچا لوں. تو مطلب شاید میں خود بھی کلیئر نہیں ہوں اپنے سوال کے اندر, آپ سے چاہوں گا مدد اس میں کہ جو وائی ہے یہ اس پر میرے حساب سے ایک چینجنگ گول بن رہا ہے کہ میں وہاں تک پہنچتا ہوں وہ آگے چلے جاتا ہے, وہاں تک پہنچتا ہوں پھر آگے چلے جاتا ہے. اس کا ذرا تھوڑا سا مجھے چاہیے ہوگا. ایسا ہی رہنا بھی چاہیے جی. یہ جو وائی ہے یہ آپ کی زندگی کے لیے رہنا چاہیے. اگر یہ دیکھیے, میں ویری آنیسٹلی I'm not very fond of setting goals. I'm more towards setting purposes. ہم کو اپنی زندگی کے مقاصد طے کرنے چاہیے, نہ کہ گولز شارٹ ٹرم بھی ہو سکتے ہیں, لانگ ٹرم بھی ہو سکتے ہیں, وہ کر لیں گے. لیکن اگر ہم نے مقصد طے نہیں کیا, ہم نے پرپز طے نہیں کیا, ہم نے یہ اس پر سوچا نہیں ہے, اور مجھے اس پر کوئی اصرار نہیں ہے کہ اگر سوسائٹی میں بہت سارے لوگ اس وقت یہ نہیں سوچنا چاہتے تو میں کسی کو زبردستی تو سوچوا نہیں سکتا ہوں کہ یہ لازماً سوچنا ہے. What I'm saying is کہ اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں, یہ جو جس کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, اور یہ ہم کرنا چاہتے ہیں کہ وی وانٹ ٹو بیکم بیٹر ایٹ سیلف اسیسمنٹ, تو میں ان لوگوں سے پوچھ رہا ہوں. I am not interested in asking, let's say, my society. I think not very clear کہ آپ کا فوکس یہ لوگ ہے, ٹھیک ہے. اچھا ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ جو سرویز ہے اس طرح کے, اس کے اوپر اے آئی استعمال ہو رہی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس نا. اچھا وہ ہیومن بینگ کے اوپر ہے. وہ ابھی آپ تھوڑا آگے چلیں گے نا انشاءاللہ, تو پھر میں اس میں اپنی کوئی مطلب آپ کو جو بھی میری کنٹریبیوشن ہوگی, اے آئی بیس سروے بہت آ گئے ہیں اب نا. تو وہ پھر مطلب وہ ایگزیکٹ بات پوچھ کے اس میں تھوڑا سا کنفیوژن ہوتا ہے کہ بعد آدمی کلک غلط چیزوں کر دیتا ہے گا, تو وہ پھر اس سے اسسمنٹ غلط ہو جاتی ہے. لیکن وہ مطلب آج کل پھر وہ اس پہ لکھوا لیتے ہیں اس سے, تو اگر اس نے لکھا کچھ اور ہے اور کو کر رہا ہے, تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ نیکسٹ گیدرنگ میں آپ سے اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. ضرور انشاءاللہ جی. لیکن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے گا جی, ہمیشہ سبھی کو ذہن میں رکھنا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از اے ویری ویری ایزیلی ایکسیسیبل encyclopedia of whatever is digitally accessible. Whatever is not digitally accessible, artificial intelligence اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتی. انسان نے انالیسز کیا کر, مثال کے طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کو کریٹیوٹی نہیں سکھا سکتی, نہیں, بیکاز آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے اس ڈیٹا پہ کام کرنا ہے جو اویلیبل ہے, وہ آپ کو اس ڈیٹا سے نکال کے کام نہیں کروا سکتی. ٹھیک ہے جی, دس از سم تھنگ وچ آر دا ریسٹرکشن, آبویسلی لمیٹیشن ہے نا, کہ آپ نے اگر ایک کمپیوٹر کو پروگرام کیا ہے ایک خاص کام کے لیے, تو وہ اس سے آپ کہتے ہیں کہ یہ کام چھوڑو ذرا ہانڈی پکا دو, تو وہ نہیں کر سکے گا. لیکن اگر پروگرامنگ میں وہ شامل کر دیں آپ, ایز آرٹیفیشل انٹیلیجنس امپرووز اور اس کے ڈیٹا بیسز اور زیادہ ہوتے جائیں گے, تو آئی ایم شیور وہ زیادہ انکمپسنگ ہوتا جائے گا. لیکن اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ انسانوں کی طرف سے اس میں ان پٹ آئی ہے, اس نے اسی پہ کام کرنا ہے. میں اور آپ یہ کیپیبلٹی رکھتے ہیں کہ جو کچھ ابھی تک ہم نے سیکھا ہے یا جو کچھ اپنے ڈیٹا بیس میں جمع کیا ہے, وہ اپنے پوٹینشیل پہ, اپنی بہیسٹ پہ, اپنی موٹیویشن پہ اس کو بڑھا لیں, اس سے ہٹ کے تجربہ کر کے دیکھیں. مثال کے طور پر میرے کچھ مینٹل ماڈلز ہیں, میں ان کے خلاف تجربہ کرنے کا فیصلہ کروں تو کر سکتا ہوں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ نہیں کر سکتی, یہ کر نہیں سکتی. یعنی انلیس آپ اس کو اس کے اندر پروگرامنگ میں اس کو بھی شامل کر دیں کہ یہ کیا جائے, تو پھر کر سکے گی. بٹ I totally agree جی, this would take us away from the present topic and we should talk about it one day انشاءاللہ. اگر یہ ٹاپک ہے, تھوڑی سی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بالکل درست فرمایا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے نا بیسیکلی ایک سافٹ ویئر ہے جو استعمال ہونے آئے گا. اچھا اس میں جو مشین لرننگ کا پیٹرن ہے, جیسے آپ چیٹ جی پی ٹی سے سوال شروع کریں نا, تو وہ چیٹ جی پی ٹی خود کو امپروو کرتا ہے آہستہ آہستہ نا, یعنی بیسڈ آن یور کوسچن. پھر وہ دیکھتا ہے کتنے ہزار لوگ یہ کوسچن کر رہے ہیں, تو اپنے ڈیٹا ٹھیک کر لیتا ہے. یہاں میں سے یہ بات ایڈ کروں گا کہ جو انسان کی لکھی ہوئی میموری ہے
وہ اس وقت ڈیٹیل نہیں ہے, وہ کاغذوں کے اندر ہے, ٹھیک ہے نا. مگر میں کہیں بھی آپ کسی گورنمنٹ کے آفس میں چلے جائیں, ہاسپٹل میں چلے جائیں, تو وہ 10% انٹر ہوا ہوگا اس کے اندر, جس کو وہ کہہ جی ہم نے آٹومیٹ کر دیا, ان کی انوینٹری ہوگی, ہیومن پرسنل مینجمنٹ ہوگی, وٹ ایور, لیکن 90% ابھی بھی وہ گدامے میں پلا. تو میری بڑی یہ ہے کہ وہ جو 90% ہمارا جو انفارمیشن ہے وہ کیسے, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اے آئی تو وہاں کام کرے گی جہاں ڈیٹا انالٹکس کام کریں گے, تو وہ کیسے ہوگا, اس کے اوپر بھی ہمیں کبھی آگے چل کے بات کریں گے. تھینک یو. ضرور ضرور, تھینک یو جی. جی کمنگ بیک ٹو دس السلام پوائنٹ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. حمزہ ہوپ صاحب. ایوری ون از. جی سر, کیا حال ہے آپ کی؟ خیریت سے ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر. سر ایک چیز میں کہنا چاہوں گا یہاں پہ, میں نے چونکہ ریکارڈنگ ساری سنی ہے لیکن لائیو سیشن یہ میرا دوسرا ہے, تو ویلکم ٹو ایوری بڈی. سر میں یہ کہنا چاہوں گا یہاں پہ کہ کچھ چیزیں, ہر شخص کا اپنا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, ایجوکیشن کا, ایکسپیرینس کا. چونکہ یہاں پہ دا وے یو آر ٹیچنگ, جو آپ کی پیڈاگوجی ہے وہ ایک تو بہت انسپائرنگ اور کافی یونیک ہے, کیونکہ ہر شخص نے, میں نے بھی کافی جگہ سے پڑھا ہوا, بڑے بڑے پاکستان کے انسٹیٹیوشن سے, ساری چیزوں سے, لیکن آپ کا میں خاص طور پہ یہاں پہ کہوں گا کہ جو موڈ ہے نا وہ بہت زیادہ انٹریکٹیو ہے. تو یہ ایک بہت ہی زیادہ پروڈکٹیو چیز ہے جو کہ لرننگ اورینٹیڈ ہوتی ہے. تو میری زندگی میں سب سے بہترین جو استادوں سے سنے ہوئے جملے ہیں, اس میں سے ایک جملہ جو آپ کے لیکچر کا جملہ تھا, مجھے ابھی بھی یاد ہے. آپ نے کہا کہ گول اورینٹیڈ نہیں ہونا چاہیے, ویژن اورینٹیڈ ہونا چاہیے. تو جب میں نے واقعی اس جملے کو ڈیکنسٹرکٹ کیا تو اٹ واز ایکچولی ویری ڈیپ. تو ایک تو میں اس کو خاص طور پہ یہاں پہ ایڈمائر کرنا چاہوں گا کہ وہ بہت ہی ایک ڈیپ تھاٹ دیا آپ نے. اور دوسرا یہ ہے کہ سر جب کورس کانٹینٹ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی تو وہاں میں ایڈ نہیں کر سکا ڈیو ٹو سرٹن ریزن. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ صرف فیٹ کا جو ایلیمنٹ ہے, کیونکہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایک فکس عقیدہ ہے, تو فیٹ کے حوالے سے جو تقدیر کا اچھا اور برا ہونا ہے, سر اس کو ہم نے اس طرح سے انکارپوریٹ نہیں کیا ابھی تک. تو اٹس جسٹ مائی ہمبل سجیشن, ٹاک آن اٹ, یا اس کو تھوڑا ڈیکنسٹرکٹ کریں گے, یا اس کے کچھ ڈائمینشنز آپ انکارپوریٹ کرنا چاہیں گے اس ڈسکشن کے اندر, کیونکہ کچھ چیزیں انسان کے اختیار میں ہیں اور باقی کچھ چیزیں نہیں ہیں. مطلب ہم تو بہت ان ایکسپیرینس ہیں آپ کے حوالے سے, آپ کے تو زندگی گزر گئی ہے معاملات کو, ہیپننگس کو, خدا کی ترتیب کو اینالائز کرتے ہوئے. تو پلیز فیٹ کا جو ایلیمنٹ ہے اگر اس کو آپ اس میں انکارپوریٹ کریں کہ کچھ چیزیں انسان بہت کاوش کرتا ہے, بہت محنت کرتا ہے اس میں, لیکن اینڈ ریزلٹ پہ آپ کو پتہ لگے اچھا میرا تو راستہ ہی نہیں تھا, خدا تو مجھے ادھر لے کے جا رہا ہے. تو ہر چیز دراصل ہیومن ورکنگ, یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ڈائمینشن ہے. آپ جب یہ کہتے ہیں فیٹ کا ایلیمنٹ, تو آر وی پرٹیکولرلی ٹاکنگ اباؤٹ اسیسنگ آور سیلوز آن دا گیون کرائٹیریا بفور دی ایونٹ, یا آپ اس سے ہٹ کے بات فرما رہے ہیں؟ میں اس سے یہ بات فرما رہا ہوں کہ لیٹ سپوز یو ہیو اے پلان, یو ہیو اے اسٹریٹجی, یو آر ڈوئنگ ورک آن اٹ, and it's been years and years you're doing something on it, and in the end you got to know that, oh my god, I am still unable to accomplish or achieve this thing. اور اس کے بعد کو پتہ لگتا ہے کہ now I'm moving away from this path. Now how I am moving away from this path, that you don't have any other option to accomplish or acquire that thing in your life, whether that is any material, whether that is any vision, whether that is any job, or whatever that is, irrespective of that. But that's something that what God has planned for you. I mean, there are millions of examples in the world. You just ask them کہ آپ نے اپنا پروفیشن, اپنی لرننگ کو کیسے موو کرا ہے, تو they'll say you کہ we never planned to become this, but now they are doing it just out of the way job in their profession. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ unplanned چلیں, بالکل planning is the foundation, strategy is the base, اس کے بغیر نہیں. بٹ جو لرننگ ہے نا, وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب آپ ایک چیز کا پلان کرتے ہیں, آپ کے وہ ایک چیز ہے نا, مین پروپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز, تو تھوڑا سا اس ایلیمنٹ کو بھی انکارپوریٹ رکھنا چاہیے اندر. انسان کیونکہ ہم لائف اسکلز پڑھ رہے ہیں, مطلب براڈر پرسپیکٹو میں, اٹس ناٹ این آرڈنری سبجیکٹ فار می, اٹس اے بگ تھنگ, لائف اسکلز. تو اس میں کچھ ایسی چیزیں جہاں پہ انسان ہیلپ لیس فیل کر جاتا ہے کہ یار اب میں کیا کروں, مطلب میری اسکلز, میری کیپیسٹیز, ایون کیپیبلٹیز جس کو ہم نے ڈیکنسٹرکٹ کیا تھا کہ کچھ کوگنیشن کے ساتھ لنک ہے, کچھ ہماری پلاننگ اور اسٹریٹجیز کے ساتھ لنک ہے. جب یہ دونوں چیزیں آپ کی ایک پوائنٹ کہ ہماری عقل محدود ہے نا,
انسان کی جو عقل ہے وہ محدود ہے, تو خدا لامحدود ہے. تو دیر از اے کریٹر نا جس نے سارا کچھ یہ نظام چلا رہا ہے. اور ویسے بھی اسلام کے اندر تو ہمارا ایمان ہے کہ اس میں تقدیر لکھی ہوئی ہے. ناٹ ایوری تھنگ از فکس, بٹ کچھ چیزیں تو فکس ہے نا, اور وہ ہم بدلنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. تو اس چیز کو بھی تھوڑا کریں, کیونکہ میرا ہر شخص کا تجربہ اس کا عقیدہ ہوتا ہے. آئی ایم سوری میں تھوڑا بہت شاید زیادہ لے رہا ہوں. نہیں ہر نہیں شخص کا نہیں یہاں تجربہ پہ اس کا یہ عقیدہ کوئی ہوتا پرابلم نہیں یہاں پہ. جی جی, آئی تھنک ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹس, میں اس کو ان پوائنٹس میں جو ابھی سب دوستوں نے بتائے ہیں اس میں نے ایڈ کر لیا ہے جی, دی ایلیمنٹ آف فیٹ اینڈ ڈیسٹنی. آئی وڈ دا وے آئی ایم لوکنگ ایٹ اٹ, آپ اصل میں جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں اگر میں اس کو اجازت دے تو میں صرف اس لیے تاکہ میں نے ٹھیک سمجھا ہے آپ کی بات کو, یہ میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں. آپ پلیز بلا تکلف مجھے اس پہ بتائیے گا کہ کیا میں ٹھیک سمجھا ہوں کہ نہیں سمجھا ہوں. میں یہ سمجھاؤں کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے کہ تم نے نالج بھی کر لی, تم نے اپنے ٹائم کو بھی صحیح کر لیا, تم نے ہرڈلس کے بارے میں بھی اویئر ہو گئے, تم نے یہ بھی جان لیا کہ کرائٹیرین آف سکسیس کیا ہوگا, یہ بھی سمجھ لیا کہ تمہارا ویلیو سسٹم کیا ہے. لیکن ساری محنت کے باوجود اگر نہیں ہوا معاملہ ٹھیک, تو اصل میں لازم نہیں ہے کہ تمہاری طرف سے کوئی کمی ہوئی ہو. تم اپنی ایفرٹس پہ فوکس کرو, ریزلٹس کو خدا پہ چھوڑ دو. یہ والا ایلیمنٹ پیدا ہو جائے میری زندگی میں. ایم آئی کریکٹ بالکل ان سر, انڈرسٹینڈنگ؟ ٹھیک ہے بالکل سر. اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں, بس ایک سینٹینس جی ایڈ جی کر دوں. رائٹ. زندگی میں جو کانسیکوینسز ہیں یا جو ریزلٹس ہیں, چاہے وہ نیگیٹو ہیں یا وہ پازیٹیو ہیں, وہ خاص طور پہ وہ اختیار خدا کا ہے. آئی مین وہ جو ساری ابھی آپ نے بات کی ہے کہ انسان ایفرٹ بھی کر دی, اسکلز بھی تھی, سب کچھ کیا, خود کو بھی پالش کیا, گرو بھی کیے, وقت کے ساتھ ایوالو بھی ہوئے, لیکن ان دا اینڈ the power which is going to decide کہ yes اور no, میرا یہ ایمان ہے اور میری یہ زندگی ایکسپیرینس ہے, دیٹ از گاڈ. خدا کے علاوہ آپ کو وہ چیز یس اور نو, آپ کی محنت یس اور نو نہیں کرے گی, بٹ محنت از فاؤنڈیشن. آل دیٹ پلاننگ, اسٹریٹجیز, ہارڈ ورک اینڈ ورکنگ فار دیٹ از فاؤنڈیشن. دنیاوی تقاضوں میں اس کے بغیر میں خود بہت بڑا محنت پرست ہوں, لیکن جو فائنل ڈیسیژن ہونا ہے نا which will like boost you, that is the decision of fate or God. I totally agree with this idea. I am a big proponent of this idea. And that is actually one reason that I keep telling people that we should not be goal oriented, we should be process oriented. Because yes, whenever I we love become the sentence goal when you spoke. I love the sentence when you spoke because I actually got in the depth of this. بالکل بالکل. اصل میں اس کے پیچھے یہ فیتھ کا ایلیمنٹ ہے جی. اور میں نے اس کو میں براڈر ٹرم میں جب یہ لکھتا ہوں, آپ کے میں نے پوائنٹ لکھا ہے کہ دی ایلیمنٹ آف فیٹ اینڈ ڈیسٹنی, تو اس کے آگے بریکٹ سے میں نے یہ لکھا ہے فیتھ. Because without faith, actually the whole idea of fate and destiny, if you cut it off from the aspect of faith, it becomes a dogma. It becomes an opium for the lazy. But as soon as you understand that you are responsible for a particular domain, and that domain relates to the process, that domain relates to the efforts that you give in, give to a particular a responsibility of fulfilling a responsibility or a task, and whatever is going to come out of it. I think one of the best examples that comes to mind is the agricultural paradigm. When you work on a piece of land, what you do is, and all that you can do is the efforts of what needs to be done. The results are totally controlled by God. Totally controlled by God. I mean, when you see your crops all ready to be harvested, بالکل سونا, میں نے یہ دیکھا ہے جی, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا. یہ میں جب پاکستان کے مختلف ایریاز میں ٹریول کیا کرتا تھا, تو اٹ از سچ اے بیوٹیفل سائٹ وین the wheat crop is ready to be harvested. It really seems like gold, spread over the land. اتنا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے. اور اگلے دن کی اخبار میں یہ آ جاتا ہے کل اولے پڑے جس کے نتیجے میں ساری فصل اس علاقے کی تباہ ہو گئی ہے. And you cannot do anything about it. So what is going to happen, what results will be achieved is something which we have to, and I have added this. کلامی کے لیے معذرت میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا سر کچھ. سوری فار انٹرپشن.
نہیں, not at all. Please go ahead. قسمت کی بات دیکھیں کہ I also belong to an agricultural family. تو ابھی ریسنٹلی میں رائس کی کلٹیویشن جو ہے وہ بلکہ خود کرا کے آیا ہوں کافی بڑے اسکیل پہ. ٹھیک ہے, belong to an agricultural family, اور ابھی میں رائس کی کلٹیویشن جو کہ خود کرا کے آیا ہوں. And I just tell you, جو ابھی آپ نے بات بولی ہے, the way وہ چیزیں میں نے کی ماڈرن ٹیکنیک سے, پیڈی کی کلٹیویشن اور وہ سب کچھ, ان دا اینڈ اٹ واز ایکسپیکٹڈ کہ بہت اچھی وہ نکلے گی پروڈکٹیوٹی. لیکن موسم ہیٹ ویوز پاکستان میں یہ کچھ دن پہلے ہیٹ ویوز ایسی آئی ہیں کہ اس نے اتنا زیادہ فصل کو خراب کیا ہے. اب دیٹ واز لائک ان ایکسپیکٹڈ, کچھ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ ایسی ہوگی. تو ایگزیکٹلی وہ جو آپ نے بات کی ہے, تو آئی ایم جسٹ سیکنڈ. تو بالکل. Okay, Hamza, I'm going to ask you something, over here, just for the benefit of everybody listening around. Let's say this is what happened, right? You did your best. It didn't work this time. So what will you do the next time? Will you react? Will you say that میں ناراض ہو گیا ہوں نیچر سے, کیا کریں گے؟ سارے پروسیس کو دوبارہ کریں گے نا؟ بالکل سر, بالکل کریں گے. You will go through the whole process again. This is exactly what I tell people, that if you have the right principles in your mind, then don't look at the results. They will come in time. If God willing, if God allows you to see the results, they will come in time. You have to keep doing the right thing again and again and again, and you never relentlessly keep doing it, because you have no other choice. Right? This is the whole idea of life, of living a principle-centered life. When we say that we want to develop into a principle-centered person, and this is what we're going to take up when we talk about developing an aspired vision for ourselves, کہ ہم وہ کیا بنانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. And I totally agree. یہ جو assumption beliefs یہاں پہ لکھا ہے, میں یہ چاہوں گا کہ اس کو ہم تھوڑا سا زیادہ اسپیسیفک کر لیں. یہ جو آپ کی ساری بات ہے, یہ میں نے نوٹ بھی کر لی ہے. آپ لوگوں کے سارے پوائنٹس نوٹڈ ہیں. میں اگلی دفعہ آپ کے ساتھ اس پہ اپنی رائے بھی شیئر کر دوں گا تھوڑی سی. لیکن ایک چیز ضروری ہے جی, آپ نے یہ جو کچھ لکھوایا ہے اس میں کوئی اضافے کرنا چاہیں, جو حمزہ نے بھی بات کی, میں اس کو دی ایلیمنٹ آف فیتھ کے نام سے, جس کی ڈیٹیلز ہیں فیٹ اینڈ ڈیسٹنی, اس کے نام سے میں ایڈ کر رہا ہوں. باقی آپ لوگوں کے سارے پوائنٹس بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ ہم نے دیکھیے کیا کیا لکھا ہے. aspired vision for ourselves, intentions, motives, perceptions, یہ جو assumption beliefs ہیں, اس میں آپ کا faith بھی آ گیا اور چیزیں بھی آئیں گی. ٹھیک ہے جی. thinking, emotions, actions and decisions which should be seen in the light of our conscience. یہ جو before the event ہے, اس کو آپ نے یہ سارا جو لکھا, اس میں کچھ چیزیں ہم نے مثال کے طور پر when I say that we should look at it from the perspective of our decision, اس میں یہ چیزیں آ گئی. Do I need knowledge? Do I have the time for it? میں اس کا حق ادا کر سکوں گا. Am I aware of the hurdles? This is what is it. میری perception جو جس کا عبد الرحمان نے ذکر کیا تھا کہ میرا جو میرے other options کیا ہیں, میری perceptions جو کچھ ہوں گی وہ میرے اندر کچھ thinking, کچھ feelings develop کریں گی, وہ مجھے بہت ساری چیزیں انفارم کریں گی, اس طرف لے کے جائیں گی. ہم اس کو, میں یہ چاہوں گا جی کہ ایز اے food for thought, I am leaving you with this question, that what are the other aspects, please, during this week, دو requests ہیں آپ سے سب سے جی. I start this session about 7 minutes before time, okay? If it is 7:15, I try to start it around at least by 10 minutes past 7. اور میں پھر اس پہ وہ لگا دیتا ہوں کہ 5 منٹ تک میں خود نہیں ہوتا ہوں ادھر, لیکن وہ چل جاتا ہے اور آپ یو کین جوائن. میری یہ گزارش یہ ہے کہ آپ میں سے جو لوگ اس کو ریگولرلی کرنا چاہیں, کیونکہ وی ول بی ٹیکنگ دیز ٹاپکس ون آفٹر دی ادر. ایک تو ابھی یہ کافی لمبا چلے گا, لیکن ہم آگے بھی لیتے رہیں گے. واٹ آئی ریکویسٹ از کہ پلیز 7:15 بجے سب لوگ جوائن کر لیں, مے بی اے کپل آف منٹس ارلی, سو دیٹ وی اسٹارٹ ایگزیکٹلی آن ٹائم جی. ہم اس میں کوئی ٹائم ضائع نہ کریں, بیکاز این آور فار اے ڈسکشن بیسڈ ٹاپک از ناٹ ٹو مچ سیریسلی. اچھی ڈسکشن جو ہیں, جس طرح ابھی حمزہ نے بات فرمائی ہے, جس طرح آپ سب نے اپنا ان پٹ دیا ہے, اینڈ اٹ ہیز بین ڈیولی نوٹڈ, پلیز ڈونٹ تھنک دیٹ آئی ایم اگنورنگ دیٹ. ساری چیزیں اگنور کر لی ہیں, ان کو کرنے میں ٹائم زیادہ انویسٹ ہوتا ہے.
بٹ دس ہول پروسیس آف لرننگ ریکوائرز دیٹ. ٹھیک ہے جی, میں آپ کو ایک چیز دے دوں گا بنی بنائی, تو وہ آپ کے لیے اپنی سیلف ڈسکوری اس میں شامل نہیں ہوگی. میں اس کو ایک بڑی امپورٹنٹ لرننگ کا ایسپیکٹ سمجھتا ہوں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم 100% ٹھیک نتائج پہ پہنچے ہر دفعہ. ہم لوگ ہیں, ہم انسان ہیں, غلطیاں بھی کریں گے, لیکن اصل میں جو چیز ضروری ہے اس لائف اسکل پروگرام میں, وہ یہ پروسیس آف لرننگ ہے. اس کو سمجھنا کہ لرننگ کتنا ایٹریٹیو ہوتا ہے. تو انشاءاللہ جی وی ول بی ٹیکنگ اٹ اپ فرام ہیئر. میری گزارش آپ سے یہ ہے, پھر اگین ونس اگین آئی ریٹریٹ, بفور دی ایونٹ آپ کے خیال میں اور کیا اسپیکٹس ہو سکتے ہیں جن کو ہمیں شامل کر لینا چاہیے؟ جو ہم نے لکھ لیے ابھی, وہ اگر آپ ریکارڈنگ سنیں گے تو آپ کے سامنے آ جائیں گے. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جی, اینڈ تھینک یو ویری مچ فار دا ویلیبل پارٹیسپیشن. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ جی. السلام علیکم. اللہ حافظ. اللہ اللہ حافظ. حافظ.